नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह बफ़ज़्ल ताला हम लोग सूरतुल अनफ़ाल का मुख्तसर सी तशरीह अमली पॉइंट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर चुके हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, बदरी सहाबी जैसा ईमान हमारी ज़िंदगियों में आए, हम वसाइल के ऊपर नज़र ना रखें बल्कि ईमान और तवक्कुल के साथ अल्लाह सुब्हाना ताला के दीन को फॉलो करने वाले बन जाएं। तो फतह और नुसरत अल्लाह सुब्हाना ताला अपनी मंशा से, फरिश्तों के ज़रिए से और अपनी कुन फ़यकुन के ज़रिए से ज़रूर मुसलमानों पर होगी। और आज भी मुसलमान जो है ना इस तरीके से कामयाबी का सर चश्मा अपने कंधों पर उठा सकते हैं, मगर वो ईमान, तवक्ल और वो अल्लाह के लिए कुर्बानियां और अल्लाह के लिए निकलने का जज्बा हम सबको अता करे। सूरत तौबा शुरू हो रही है और जैसा कि कल मैंने तमहीद में बता दिया था कि सूरे अनाम और आराफ एक जैसी सूरतें थी जो कि मक्की सूरतें थी। अब मुतवातिर दो सूरतें यानी सूरे अनफाल और सूरे तौबा एक ही मौजू के तहत आएंगी। और जैसा कि सूरे तौबा के ताल्लुक से हम सबको पता है कि इसमें बिस्मिल्लाह नहीं लिखा गया है। बहुत सारे इसके वजूहत बताए जाते हैं। पहले तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे नहीं पैगाम हम तक पहुंचाया, तो यूं का तो इसमें हमको एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कोई गुंजाइश नहीं है। तो उन्होंने नहीं सिखाया था, अल्लाह ने उनको नहीं बताया था, तो इसीलिए हम भी इसमें ऐड नहीं कर सकते। ये फर्स्ट मेजर रीजन होगा। और दूसरे मुफस्सिरीन बताते हैं क्योंकि मौजू सूरे अनफाल का और सूरे तौबा का ऑलमोस्ट सेम है, तो इसीलिए हो सकता है इसमें 3 सहाबियों की तौबा का जिक्र किया गया, हो सकता है इसीलिए हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा कसरत से वर्ड तौबा यानी 16 मरतबा वर्ड तौबा यूज हुआ, इसीलिए हो सकता। अल्लाह आलम। बहरहाल हमको जो हुक्म मिला है हमें उसको मुकम्मल करना है। और इसका दूसरा नाम भी है सूरतुल बरात। और जो है ना इसमें 129 आयतें हैं और इसमें 16 रुकू हैं और ये मदीने में नाजिल होने वाली सूरत है। सूरे अनफाल 2 हिजरी में यानी जंगे बदर के नाजिल होने के बाद में नाजिल हुई थी। जंगे बदर पेश आया था, उसके कुछ अरसे के बाद सूरह अनफाल नाजिल हुई थी। ये जो सूरह तौबा है ये 9 हिजरी में यानी फतह मक्का 8 हिजरी में, उसके बाद 9 हिजरी में जो है ना ये सूरत नाजिल हुई थी। यानी कि बहुत ज्यादा गैप है, यानी 6-7 साल का तकरीबन आप गैप इसमें देख रहे हैं, लेकिन मौजू सेम है, मोमिनों से सेम सिफत दरकार है और जो है ना जिहाद के लिए मुतालबा किया जा रहा है जद्दोजहद के बिना। इससे पहले भी सूरह अल इमरान में जो हम जंगे ओहद के ताल्लुक से पढ़ रहे थे वहां पर भी हमने ये बात अपने लिए रिमाइंडर लिख ली थी कि कोई भी एक इकोनॉमी स्टैब्लिश हो रही है, यानी कोई भी एक ये कौम अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस और अपना क़याम करती है, कोई डायनेस्टी स्टैब्लिश होती है, तो वहाँ के जो फॉलोअर्स होते हैं, वहाँ के जो उसके मेंबर्स कहलाएंगे, वो लोगों के लिए ज़रूरी होता है कि वो अपनी जान और माल, इकोनॉमी भी चाहिए और डिफेंस भी चाहिए उस हुकूमत को वहाँ पर स्टैब्लिश होने के लिए। यही जो दो कुव्वतें हैं जिसका अल्लाह सुब्हाना ताला हम सब से मुतालबा करते हैं बार बार के इस्लाम को हम सिर्फ जुबानी और कलमी तौर पर राइज होने का जो है ना दुआओं के साथ साथ मुझे और आपको इसमें अपनी माल खपाना है, अपनी जान लगाना है, उसके बाद ही दीन का झंडा ज़ुर्बुलंद हो सकता है। तो जद्दोजहद के साथ हमें कोशिश जारी रखना है। वही मौजू इसी का भी चलेगा। थोड़ी सी तिलावत सुन लेते हैं हम, इंशाल्लाह उसके बाद आयतों की तरफ आगे जाएंगे। أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان
من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ اس میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اس میں 3 اہم موضوعات پہ بات کی گئی ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھنے کے لیے اگر 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں تو بات ہم کو انشاءاللہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ پہلا جو خطبہ ہے جو آیت نمبر 1 سے 35 تک چلے گا، جس میں حج کے بارے میں رہے گا، بیت اللہ کے بارے میں رہے گا اور بہت ساری مشرکوں کو ہدایت دی گئی ہے۔ یہ صورت 3 حصوں میں جو ہے نا ہم ڈیوائڈ کریں گے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے لے کر 37 تک چلے گا، جس کا زمانہ نزول 9 ہجری کے آخری ایام میں متعین کیا گیا ہے۔ پہلا خطبہ سن 9 ہجری کے موسم حج میں حج کے موقع پر تمام مجموعے کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا تھا، جس میں مومنین اور مشرکین سبھی موجود تھے۔ حضرت ابوبکر امیر الحجاج تھے اور مدینے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اس خطبے کے ساتھ روانہ فرمایا تھا کہ حج کے دن عرفات کے میدان میں وہ لوگوں کو یہ پڑھ کر سنائے۔ آیت نمبر 1 to 37 تک یہ موضوع رہے گا۔ اسی چیز کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ان آیات کو سننے کی کوشش کریں گے، پلس اس آیت کو پریکٹیکلی امپلیمنٹیشن کیسا کرنا ہے اس کو ہم عملی پوائنٹ دیکھیں گے۔ یعنی پس منظر ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ اس میں کیا باتیں بتائی جانے والی ہیں اور کس طریقے سے یہ آیات جو ہے نا مشرکین اور مومنین کو حضرت ابوبکر پڑھ کر سنائے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا اس کو خطبے کو ایز اے میسج کیری کر کے یہ آیتیں ان تک پہنچائے تھے، اور یہ اس زمانے میں پیش کیا گیا تھا۔ کون سا ہجری چلے؟ 9 ہجری۔ اس کے بعد اگلے سال 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، وہ آخری حج جو آپ سے ایک واحد حج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور جو ہے نا اس میں آخری خطبہ مشہور ہے، وہ حج اگلے سال آیا تھا۔ جبکہ ان کنڈیشنز جو ابھی کنڈیشنز ہم پڑھنے والے ہیں، حرم کے تعلق سے، مشرکین کے تعلق سے اور کعبۃ اللہ کے تعلق سے، وہ تمام چیزیں ایک سال کے اندر لاگو ہو گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پر گئے تھے وہ پیور مسلم فالوورز کے لیے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع ادا کیا تھا۔ تو چلے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں مجھ سے اور آپ سے کیا کلام کر رہے ہیں۔ ہاں، سیکنڈ موضوع کے تعلق سے تھوڑا سا میں بتا دوں، آیت نمبر 38 to 80 تک ایک موضوع چلنے والا ہے جو کہ جنگ تبوک کے تعلق سے ہے۔ جنگ تبوک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی، انشاءاللہ جب وہ آیتیں آتی ہیں تو میں اس کے تعلق سے وہاں پر کچھ باتیں آپ سے عرض کروں گی۔ پھر اس کے بعد کنکلوژن کے طور پر کنکلوژن میں کیا باتیں ہیں وہ بھی ہم تھرڈ موضوع کے تعلق سے بھی اس وقت ہی دیکھیں گے۔ چلتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ واقعہ اور حالات ہم سمجھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، بس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو، اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے۔ اطلاع عام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے اللہ مشرکین سے بر الذمہ ہے اور اس کا رسول بھی۔ اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور جو منہ پھیرتے ہوں تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو، بجز ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے، پھر انہوں نے اس اپنے عہد کو پورا کرنے سے تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقیوں کو ہی پسند فرماتا ہے۔ یہاں پر کیا باتیں بتائی گئی ہیں آپ سن کر آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سورہ کے آغاز میں رب العالمین نے کفار سے برات کا اظہار بھی کر دیا ہے،
یعنی کہ پہلے جو معاہدے ان لوگوں کے ساتھ کچھ ڈیلنگس ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی، لیکن ان کی سرکشی کی وجہ سے، اور اسلام اب نافذ ہو چکا تھا، اسلام پورے ملک میں، عرب میں پھیل رہا تھا، اس وقت جو ہے نا کئی کنڈیشنز کو جو ہے نا وہاں پر رد ہونا شروع ہو گئی تھی، اور وہ مشرکین جو وہاں پر موجود تھے اس علاقے میں، ان لوگوں کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی تھی کہ وہ حرم میں جو ہے نا حدود حرم سے باہر اپنا ٹھکانہ بنا لے، کیونکہ اب وہاں پر جو شرک آلودہ لوگ ہیں، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کبریائی اور اسلام کو قبول نہیں کرتے، انہیں اس پاک جگہ پر رہنے کے لیے اجازت نہیں تھی۔ وہ اپنے مذہب پر قائم رہ سکتے تھے، اس میں کوئی تبدیلی کے لیے کوئی زبردستی کرنے کے ہمارے پاس اسلام میں نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، تو ان لوگوں کو زبردستی نہیں کیا گیا، لیکن انہیں اسلامی ریاست اور ملک کے قانون کی پابندی کرنا پڑے گا۔ جن لوگوں نے معاہدے کے خلاف ورزی نہیں کی تھی انہیں تو وہاں پر امن مل ہی جائے گا، اور معاہدے کے جو خلاف ورزی کرنے والے تھے، یعنی اسلام کو کمزور سمجھ کر جو موقع کی تلاش میں آ کر وقتاً فوقتاً اسلام پہ اٹیک کر رہے تھے، مسلمانوں کو تکلیف دے رہے تھے، اب یہ وقت آ گیا تھا کہ اسلام کو فالو کرنے والے جو لوگ تھے وہ ان لوگوں کو گھیرے میں لے۔ یہ ایک شکل تھی اور حق کا تقاضا تھا کہ جو ان کے ساتھ ظلم کر رہے تھے ان کے ساتھ ان کو اس کا بدلہ دیا جائے، اور ان کو بتا دیا جائے کہ اسلام کے فالوورز جو ہے نا کمزور نہیں ہے، بلکہ اپنا دفاع کرنا، اپنے آپ کو ڈیفینس کرنا جانتے ہیں۔ تاہم پناہ مانگنے والوں کو پناہ دینے کی اور اسلام کی دعوت ان تک پہنچانے کی تلقین بھی فرمائی گئی ہے۔ اس طریقے سے جب ان کو خالی کرایا جا رہا تھا، مکہ حرم سے باہر جانے کی جو ان کو اعلان کرایا جا رہا تھا، لیکن ان لوگوں کو 4 مہینے کی آلن پالن، کل سے لاک ڈاؤن نہیں، اسلام دین حق ہے، یہ ضرورتوں کو سمجھتا ہے، ٹرانسپورٹیشن کی چیزوں کو، شفٹنگ کو، تبادلے کو، بیچنا، سیل کرنا، تمام چیزوں کو اکٹھا کرنے کے لیے وقت مہلت سبحان اللہ 4 مہینے پرووائڈ کیے تھے، بندہ آرام سے ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹنگ کی تیاری امن اور امان کے ساتھ کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد میں وہاں پر بتایا گیا کہ کفر کی جو سرگروں میں یعنی جنگ میں جو شمار کیے گئے تھے ان لوگوں کو جو ہے نا اب مسلمانوں کا سامنا بہت زیادہ جو ہے نا یعنی قوت کے ساتھ ابھی کرنا پڑے گا۔ ایک بہترین جو ہے نا وہاں پر یہ بتایا گیا ہے، اور مشرکین نے ابھی ہم آگے آیتوں میں پڑھنے والے ہیں کہ جو مشرکین مکہ تھے، جو حرم کو اپنے آپ کو متولی کر سمجھ دیتے تھے، اپنے یعنی شرک کرنے کے باوجود بھی اللہ کے گھر کی چابی، اللہ کے گھر کی رکھوالی کر کے لوگوں کو پانی پلا کر حج کے موقع پر اپنے آپ کو بہت زیادہ سپر سمجھ رہے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہاں پر اعلان کروا رہے ہیں کہ ان لوگوں کی یعنی اللہ کے گھر کی رکھوالی صرف اور صرف اللہ کے دین کے ماننے والے ہی کر سکتے ہیں، اور یہ حق بھی تھا، اور ان کی جو سابقہ ان کی جو ذمہ داری تھی، وہ لوگ اپنے آپ کو جو سمجھتے تھے ان کی تمام چیزوں سے ان لوگوں کو فارغ کر دیا گیا تھا، اور مسلمان ہی یہاں پر اس ذمہ داری کے عائد ہوں گے۔ ان لوگ اس چیز کے گھر کے صفائی کے، ستھرائی کے، دیکھ بھال کے تمام کی ذمہ داری اب مسلمانوں کے حوالے کی جا رہی تھی۔ سبحان اللہ، ایک بہترین منظر کشی کی گئی ہے اور تمام چیزوں کو بتایا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ اہل ایمان کو کفر کے مقابلے میں اپنے قریبی رشتہ داروں، مال دولت، کاروبار، تجارت اور دل پسند گھروں کو اللہ اور رسول کی راہ میں یعنی فی سبیل اللہ کو نکلنا، اللہ کی راہ میں، یہ تمام چیزیں آڑ نہ بنے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں بتا رہے ہیں۔ یہ ساتھ ساتھ ہم دیکھتے جائیں گے، یہاں تک ہم بات سمجھ چکے ہیں کہ برات ہو چکی ہے، مشرکین کو وہاں سے نکلنے کا اعلان ہو چکا ہے، اب وہاں پر پاک لوگ ہی رہ سکتے ہیں، اور جو کمپرومائز کر کے اسلامک رولز فالو کرنے کا عہد کریں گے ان کو بھی اپنے دین پر فالو کرنے کی اجازت دی گئی تھی، کوئی زبردستی اسلام نے نہیں کی۔ جہاں جہاں بھی اسلامی قوتیں رائج ہوئی ہیں، چاہے آپ مغل امپائر لے لیں یا نظام کا دور لے لیں یا اسپین کا مسلمانوں کا دور لے لیں، جہاں بھی اسلام کی حکومت رہی ہے، کہیں بھی ان لوگوں کو زبردستی ان کے دین سے نہیں نکالا گیا ہے، اور اسلام ان کو پیسفلی پریکٹس کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو مائنورٹی میں رہتے ہوئے اپنی ریلیجن کی فالو کرنے کی
پریچ کرتا ہے لیکن ان لوگوں کے فیو کنڈیشنز ہوتے ہیں اس کے مطابق سے. ویئر ایز جہاں بھی ملک کفر لے لیجئے یا دوسرے حکومتوں کا رہا ہے، ان لوگوں نے جو اپنے سے ادر ریلیجن فالو کرنے والے رہتے ہیں ان کو مار کر، ان کو مٹا کر، ان کی پراپرٹیز کو قبضہ کر لینے کا جو ہے نا واقعات ملتے ہیں. آپ ہسٹری گواہ ہے، یہ صرف قرآن کی نہیں، آپ یہ تو 1400 سال پرانی بات ہے. اس کے بعد سے آپ دیکھ لیجئے، اس سے پہلے سے لے لیجئے، ایرسٹوٹل کا واقعہ دے لیجئے، یا جو ہے نا بڑے بڑے جو واقعات گزرے ہیں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے. لیکن اسلام اس کے برعکس ہے، اس کو پیسفلی پریکٹس کرنے کا موقع دیا جاتا ہے. ہاں، جہاں پر کنٹینمنٹ ایریا ہے، اسلام کا جو ہے نا ایک کنٹینمنٹ ایریا ہے، جو حرم شریف ہے، جو مکہ کعبۃ اللہ کا ایریا ہے، وہاں پر جو ہے نا وہ صرف اور صرف اس کے فالوورز کو ہی الاؤ کرتا ہے. یہ ایک طریقہ کار ہے. کمپنی کا بھی رولز ہوتے ہیں کہ وہاں پر صرف اس کے ٹرو اور جس کے آپ ایئرپورٹ پہ جائیے صرف امپلائیز الاؤڈ رہتے ہیں نا. اس طریقے سے کچھ ریسٹرکشنز ہیں جو وہ کنٹینمنٹ ایریا کے لیے لاگو کیے گئے. ٹھیک، کوئی بدگمانی نہیں، کوئی میڈیا کا یہ ہمارے دماغ میں نہ آنے پائے. اسلام اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہ ہماری کمزوری ہو سکتی ہے، بٹ عدل اور اسلام کا ایک جز ہے. آگے دیکھتے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. بس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ، اور انہیں پکڑو اور گھیرو اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے سے بیٹھو. پھر اگر وہ توبہ کر لے اور نماز قائم کر لے، زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو. اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے. پھر ان سے مومن تک پہنچا دو. اس یعنی کہ کوئی اسلامی نیو مسلم ہے اور اسلام سیکھنا چاہتا ہے تو آپ اسے اپنے سیکیورٹی پرووائڈ کر کے اپنے سپرویژن میں ان کو اسلام کی دعوت دیا جائے. یعنی کہ یسمع کلام اللہ کے ذریعے سے وہ کلام اللہ کو سنے اور اللہ کے دین کو سمجھے، اسلام کے تقاضوں کو سمجھے. اس کے بعد باحفاظت اس شخص کو جو آپ کے پاس امان میں آیا ہے اسے اپنے گھر کو پہنچا دیا جائے. یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے. سبحان اللہ، اس سے زیادہ پیسفل ریلیجن ہو ہی نہیں سکتا. ہاں، کنٹینمنٹ ایریا تک کے لیے اسلام نے اپنی رولز اینڈ ریگولیشنز، یہ اللہ تعالیٰ کے رولز ہے، انہوں نے یہ چیز کو اس حرام کو اور شرک کو وہاں اس جگہ سے پاک کرنے کا حکم دیا تھا، اور اسی مطابق سے وہاں سے لوگوں کو وہاں سے ہٹایا گیا. اور آج بھی جو ہے نا وہ اس ایریا کو شرک اور بدعت سے اور غلط عقائد والے انسانوں سے وہ ایریا کلین ہی رکھا گیا. ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا. تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں گے تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند فرماتا. سیکنڈ ٹائم آ گئی دیکھیے بات ہے، ان اللہ یحب المتقین، ان ذالک، پھر اس کے بعد میں یہاں پر بھی ان اللہ یحب المتقین. یعنی کہ جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہو رہے ہیں، حج کا وقت ہے، اگلے حج تک سب کو کلین کرانا ہے اور کعبہ کو ایک دم شرک سے پاک کرنا ہے، یہ پورا پروسیس فالو ہو رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا بڑا تقوی سے کام لو، کوئی زیادتی نہیں، کسی کے مال کو ہڑپنا نہیں ہے، کسی کی جان کو بے جان نہیں قتل کرنا. جو آپ کے پاس امن سے آنا چاہ رہا ہے اس کو امن پرووائڈ کرو. تو تقوی کی تلقین کی جا رہی. ایک جذبات کا پہلو یہ اٹھا کے جو وار کر رہے ہیں یہ والا نظریہ نہیں. ہوش اور جوش کو کنٹرول رکھتے ہوئے ایمان کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ جو ہے نا ہم کو یہ مرحلے کو وہاں پر گزرنے کی تلقین کی جا رہی تھی. ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے بجز ان لوگوں نے جس نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا. تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں گے تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے. اللہ یحب المتقین، اس چیز کو میں ہائی لائٹ کروانا چاہ رہی تھی. پچھلی آیت میں بھی، آیت نمبر 4 میں بھی گزرا، آیت نمبر 7 میں بھی آواز آئی ہے. میں اور آپ بھی اپنے تقوی کو چیک کر لیں، کیونکہ ہمارا بھی یہ سیکھنا سمجھنا، ان قرآنوں کی محفل میں جڑنا کہیں نہ کہیں اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر مجھے اور آپ کو سکھا رہے ہیں کہ کوئی بھی معاملہ ہو، ایک آنن فانن کا معاملہ پیش آ رہا ہے، ایک ایسی بھگدڑ ہوگی، ایک چیزیں ہوں گی، ایک ذمہ داریاں ہوں گی، اور اس کے بیچ میں اللہ کے خوف کے ساتھ کام کرنا، کسی کو جج نہیں کرنا. کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے تو اس کو نہیں بول سکتے کہ آپ کلمہ نگو نہیں، ایک ڈر سکھایا جانا. میں اور آپ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی ان باتوں کو، کوئی بھی معاملہ پیش ہو، کوئی بھی آپ چیزیں قائم کرنے کی کوشش کریں اپنی زندگی میں لوگوں کو بلانے کے لیے، اس وقت تقوی کا مسٹ ہے.
کوئی بھی آپ شروع سے لے کے آئیے، سورہ بقرہ ہو گیا، سورہ نساء ہو گیا، سورہ مائدہ آ گیا، کوئی ایسی چیز نہیں گزری ہے، چاہے آپ معاشری تعلق سے آپ دیکھ رہے ہو، حلال حرام کے حدود آپ دیکھ رہے ہو، اس کے بعد قوموں کے پناہ ہونے میں بھی اگر وہ تقوی اختیار کرتے تو وہ بچ جاتے سکتے تھے. اب سورہ انفال گزرا ہے، اب سورہ توبہ گزر رہا ہے، سب میں تقوی کمپلسری ہے. یعنی انسان کو جب اللہ کی نظریں محسوس ہونے جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ میرا حساب لے گا، تو اس وقت انسان کو کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز کے بغیر بھی انسان کھڑا رہے گا. چاہے وہ اکیلے میں ہو وہ تقوی اختیار کرے گا، چاہے محفل میں ہو وہ تقوی اختیار کرے گا، چاہے وراثت کی تقویم ہو وہ اللہ کے ڈر سے لوگوں کا حق ادا کرے گا، چاہے وہ اللہ کی شریعت کو نافذ کرنا وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے گا. بہرحال عمل کے پہلو کے لیے ہم لکھ لیں کہ میرے اندر تقوی کو انسٹال کرنا ہے، اس کو ڈالنا ہے، اس کو پیرونا ہے، اس کی محنت کرنا ہے کہ میں اللہ کا ڈر محسوس کروں. زبان سے ایک ورڈ نکلنے والا ہوتا اللہ کا ڈر محسوس کرنا. از اٹ رائٹ؟ از اٹ ٹرو؟ کیا مجھے بولنا چاہیے؟ کیا یہ صحیح وقت ہے؟ کیا یہ صحیح انداز ہے؟ اصلاح بھی ہو رہی ہے؟ صحیح انداز ہے. سبحان اللہ، بہت ساری سیکھنے کی باتیں ہیں. آگے چلتے ہیں. مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی خرابت کا لحاظ کریں گے، نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا. وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں. ان کے اکثر لوگ فاسق ہیں. انہوں نے اللہ کی آیت کے بدلے تھوڑی سی قیمت پر قبول کر لی ہے، پھر اللہ کے راستے میں صدر راہ بن کر کھڑے ہو گئے. بہت برے کرتوت تھے جو یہ کرتے رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر مومنوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو ڈیفرینشیٹ کرنا سیکھو کہ کچھ لوگ ہوں گے جو تمہارے عہد کو پورا کرنے والے ہوں گے، لیکن میجورٹی پیپل کیا ہے، اکثر فاسق ہیں. وہ اکثر ہوں فاسق ہوں. لیکن جو 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 ایمان والے نہیں ہیں ان کے اوپر ہم 100% بھروسہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے پاس نہ اللہ کا ڈر ہے، نہ ان کے پاس معاہدہ ہے، نہ جواب دہی کا احساس ہے. تو ان کے اوپر جو ہے نا کڑی نظر رکھنا ہے. اور وہ لوگوں کے کرتوت بھی بتائے گئے ہیں کہ اوکے 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 بولیں گے، لیکن جب موقع آئے گا تو بازی پلٹ جائیں گے. ایسا میدان جنگ میں جا رہے آدھے راستے میں پلٹ جا رہے. اس طریقے کے موقع پیش آتے ہیں. اسی لیے ان کے ساتھ تم نرمی کا معاملہ نہیں کرنا بلکہ کڑے کڑے رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ ان کو بیہیو کرنا ہے، ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. کسی مومن کے بارے میں نہ یہ خرابت کے لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کے ذمہ داری کا، اور نہ زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوتی ہے. بس اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں. ہاں ٹھیک ہے، پھر اگر انہوں اسلام لا رہے ہیں، ان کے پاس نماز کی پابندی ہو گئی ہے اور زکوٰۃ دیں. ایمان لانے کے بعد میں، دل میں ایمان آنے کے بعد میں انسان کا فزیکلی اللہ کے سامنے جھکنا ہو جاتا ہے، یعنی نماز کے ذریعے سے، اور ایمان دل میں آنے کے بعد میں مال کی محبت یعنی ختم ہو جاتی ہے اور لوگوں کے لیے وہ خرچنا شروع کرتا ہے. یعنی دونوں بھی کنڈیشنز ہے. ہاؤ ٹو نو کہ پرسن ایمان والا ہے؟ اس کے فزیکلی اس کے زندگی میں دیکھیں وہ بار بار اللہ کے سامنے جھکنے والا ہوگا، نماز قائم کرے گا، بار بار اللہ کی راہ میں دینا پسند کرے گا. اگر یہ دو کوالٹیز نہیں رکھ کر ہم اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں، یا تو مشرکین کو اس طریقے سے رویہ بیہیو کیا جا رہا ہے. میں اور آپ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں تو میری نمازیں کیسی اور میرا زکوٰۃ کا اور اللہ کی راہ میں خرچنے کا کیا معاملہ ہے؟ بیکاز یہ ایک ٹیسٹ ہے، یہ کرائٹیریا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایمان لا کر توبہ کر کے اگر یہ بیہیو کرتے ہیں تو ان کو معاف کیا جا سکتا ہے. میں اور آپ بھی معافی کی طلبگار ہیں. یہ 2-3 کوالٹیز میرے اندر آ جانی چاہیے. اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کر دیتے ہیں. اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملہ کرنے شروع کر دیں تو کفر. بسم اللہ، یہ انشاءاللہ ہم نماز کے بعد کریں گے.